नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 266 से 269 तक, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। अयवद्दु अहदुकुम, अब मज़ीद मिसाल देकर ये बात समझाई जा रही है। क्या चाहता है तुमसे कोई एक, अन तकूना लहू जन्नतुन, कि इसका एक बाग हो। क्या तुम में से ये बात किसी को पसंद है कि उसका एक बाग हो, मिन नखीलियों व अनाबिन, खजूर के दरख्तों का और अंगूरों का, खजूर के ऊंचे दरख्त भी हों और फैली हुई अंगूर की बेलें भी हों, और ये दोनों फल निहायत उम्दा फल हैं, जन्नत के फलों में ये शुमार होते हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहारो, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये भी जन्नत की सिफ्त है। यानी इतना खूबसूरत बाग हो कि दुनिया में जन्नत का नज़ारा हो। लहू फ़ीहा मिन कुल्ली समरात, यानी उसके मालिक के लिए इसमें हर किस्म के फल हैं इस बाग में, और भी बहुत से फलों के पौधे लगे हुए हैं वहाँ, हर मौसम के फल आते हैं। अब ऐसे शख्स का क्या हाल होगा, कितना खुश होगा वो। व असाबहुल किब्र, और पहुँच जाए उसको बुढ़ापा। सारी ज़िंदगी उसने मेहनत की, बाग लगाया, क्योंकि बाग एक दिन में नहीं लगता। इतनी मेहनत की उसने कि उसकी उम्र खप गई उसमें, और वो इसी हाल में बूढ़ा हो गया। वलहु ज़ुर्रियतुन दुअफ़ा, उसके अभी बच्चे छोटे हैं। फसाबहा इसारुन, तब पहुँचे उसको बगोला। फ़ीहे नारुन, जिसमें आग हो, यानी शदीद किस्म की तूफ़ानी आंधी जो इंतहाई गर्म भी हो। फातरकत, फिर वो जल जाए। आंधी की वजह से, इस तपती लू की वजह से बाग जलकर राख हो गया, सारे पत्ते जर्द हो जाएं। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए आयात। लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर करो, फिक्र करो, इबरत करो। अब इस मिसाल से क्या समझाया जा रहा है? यहाँ एक हकीकत को एक मिसाल से समझाया जा रहा है, और उमूमी अंदाज में बात है। कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है कि जिसका ये हाल हो कि उसने बहुत मेहनत से अच्छे अच्छे पौधे लगाए, हत्ता के पौधे फल देने के काबिल हो गए। गोया एक आम इंसान सारी ज़िंदगी नेक काम करता है, सदका खैरात करता है, नेक काम करता है, तरह तरह की नेकियां करता है। ओवल और यहाँ पर बात की जा रही है कि उसने खैर के बहुत से काम किए, लेकिन क्या हुआ, शैतान उस पर गालिब आ गया और उसने उसकी नीयत ख़राब करा दी। अब क्या हुआ, किया कराया सब कुछ जल गया। सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी और मेहनत से कमाई हुई नेकियां सबकी सब बर्बाद हो गईं। किस बिना पर कि उसने ऐसा काम किया जो शैतान के बहकावे में आ गया, जो अल्लाह ताला को पसंद ना था। तो इस बात पर डरने की ज़रूरत है कि इंसान कभी अपनी नेकी पर फूले नहीं, कभी अपने अच्छे अमाल पर वो फ़ख्र ना करे, और कभी किसी के साथ एहसान करके उसे जताए नहीं, वरना अंजाम यही होगा। और इस बाग वाले का हुआ जैसे। अब ये मिसाल समझाने की के लिए मुश्किल नहीं है, एक कहानी है पूरी। यानी आपने पूरी ज़िंदगी नेकी की, सदका किया, खैरात किया, इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह किया, फिर एक दिन बैठकर हमने खूब किसी को ताने दिए, अपने किए हुए सारे एहसानात उसको जतलाए। बाज़ दफ़ा हम ये अपने करीबी लोगों के साथ करते हैं। वलहु ज़ुर्रियतुन दुअफ़ा, सिर्फ एक गोला काफ़ी था, एक हवा का फेरा या झक्कड़ काफ़ी था, एक शैतानी वसवसा या शैतान का वार, जिसने आकर किया कराया ज़ाया करा दिया। और इस बात का हमें आम तौर पर एहसास ही नहीं होता
شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کام کر کے ضائع کر دیں. بعض دفعہ شیطان نیکی کے کاموں میں ہمارا ہیلپر بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے لانگ ٹرم پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے کہ میں پہلے اس کو اتنا زیادہ نیک کام کروا کر تھکاؤں گا، پھر جب وہ اوپر درجے پر پہنچ جائے گا پھر وہاں سے اسے گراؤں گا تاکہ اور بڑی سے چوٹ لگے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی اپنی محنت سے جو حاصل کیا. یہاں پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے، ہم سب کو حکم دیا جا رہا ہے. اس حکم کو سننا اور اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. اس پر عمل کرنا ایمان کے تقاضے پورے کرنا ہے، اور اس کی خلاف ورزی ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمی ہے. تو ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں پکار رہے ہیں. ایمان کی صفت کے ساتھ ہمیں پکارا جا رہا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا کرو، خرچ کرو. پیچھے خرچ کرنے والوں کی بات کی گئی کہ خرچ کرنے والوں کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے اور کیا نہیں. اور یہاں پر جو چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں اب ان کی بات ہے، یعنی جو کچھ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، عمدہ ہو، حلال ہو، اور ما کسبتم، جو کچھ تم نے کمایا ہو. تو گویا انسان اپنی محنت سے جو کچھ کماتا ہے وہ صرف اس کا اپنا نہیں ہو جاتا، وہ اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے اور اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے. جہاں تک انسان کی کمائی اور کوشش کا تعلق ہے تو بتایا جا رہا ہے ما کسبتم، تم نے کمایا ہے، تمہاری کوشش ہے. یہی مطالبہ ہے، جو تم بھی کماؤ تو صرف اپنے اوپر ہی نہ خرچ کرو، اس میں سے دوسروں پر بھی کرو. اس سے پتہ چلتا ہے جو اموال تجارت ہے، یعنی جن سے انسان تجارت کرتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ ہے. وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا من الارض، جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا. عشر کی طرف اشارہ ہے، زمین کی پیداوار میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک بات یہاں پر قابل غور ہے، کسبتم، تم نے کام کیا، اس میں اخرجنا، ہم نے نکالا، یعنی زمین سے جو کچھ نکلتا ہے بندہ چاہے جتنی بھی محنت کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ اسے نہ نکالے تو کچھ بھی نہیں نکل سکتا. ولا تیمموا الخبیث، اور خبیث، بیکار اور ردی دینے کا تو ارادہ بھی نہ کرے. یعنی کنڈم مال کو بطور زکوٰۃ نہ نکالو، بلکہ کون سا مال دو، من طیبات، عمدہ پاک چیزیں دو. یہاں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. جیسے کسی کی کپڑے کی دکان ہے، اسے زکوٰۃ نکالنی ہے، سال بھر میں جتنا کنڈم کپڑا ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں، یا جو نہیں بکتا وہ ایک طرف ڈالتے رہتے ہیں، پھر اسی کو زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں. یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. زکوٰۃ کے لیے جب انسان مال نکالے تو وہ خبیث نہ ہو، بالکل بیکار اور ردی نہ ہو. اگر درمیانے درجے کا بھی ہو تو ٹھیک ہے. منہ تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذی ہے، اور نہیں تم اس کو لینے والے، تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے. اگر تم زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوتے اور تمہیں ایسا مال مل رہا ہوتا تو تم ہرگز اسے پسند نہیں کرتے. الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو کہ اب جو بھی مل رہا ہے راضی برضا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کیا جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں. حمید، ہر حال میں قابل تعریف ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں. تو یہاں اگرچہ مال زکوٰۃ اور مال عشر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی ایک اصول دیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا. وہ کیا ہے کہ جب تم کسی کو کچھ دو تو اچھی چیز دو،
ایسی چیزیں نہ دو جو ردی اور بیکار ہوں، جو کسی کے کام نہ آنے والی ہوں۔ خانہ پوری نہ کرو۔ آپ دیکھیے، ایک ہوتا ہے صدقہ اور خیرات، جو عام طور پر کسی مستحق کو، کسی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی لین دین ہوتا ہے۔ وہ صرف مستحقین کو نہیں دیا جاتا، اس کا خرچ کرنا مستحب ہے اور پسندیدہ اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس میں بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے، صرف محض خانہ پوری نام کرنے کے لیے نہ دو۔ دیکھو میں خراب چیز دے رہا ہوں، وہ اس کا کرے گا کیا؟ بعض چیزیں جو ہیں خوبصورت تو بہت ہوتی ہیں، لیکن جسے دے رہے ہیں اس کے کام کی نہیں ہوتی۔ کون سی چیز دینی چاہیے؟ طیب، یعنی اچھی اور عمدہ چیزیں، یعنی جب ہم دیں تو لینے والے کی خوشی میں اضافہ ہو۔ تحفے کا لین دین کس لیے ہوتا ہے؟ محبت میں اضافے کے لیے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچایا جائے، آگ سے بچایا جائے، اسے جنت میں داخل کیا جائے، اسے چاہیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اسی حال میں اسے موت آئے، یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے، انہیں وہی دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہو، لوگ اس سے حسن سلوک کریں۔ یہاں پر ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، اللہ بہت بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ الشیطان، شیطان، یعدکم الفقر، وعدہ کرتا ہے تم سے پکڑ کر۔ رکاوٹ کون بنتا ہے اچھا کرنے میں؟ شیطان۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے، وہ تمہیں تھریٹ کرتا ہے، دیکھو اگر کسی کو دے دیا تو تمہارا کیا بنے گا، اس طرح تو تمہارا اپنا خرچ بھی پورا نہ ہوگا، تمہاری ضرورت پوری نہ ہوگی، تم فقیر بن جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر بے حیائی مال خرچ کرنے میں ہیں، دیکھو وہ تمہیں بخل سے یا پھر اسراف ہے، یعنی جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو دینے نہیں دیتا، لیکن اگر اپنی ضروریات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی بات ہو تو اس پر وہ اسے بہت خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرت کا، گناہوں کی معافی کا، منہ، اس کے پاس ہے، کہ اگر تم خرچ کرو گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنے سے گناہوں کی آگ بجھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، تو اللہ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، وفضلاً، اور فضل کا بھی، یعنی ثواب ہی نہ دے گا، خالی گناہ ہی نہ بخشے جائیں گے، اس کے ساتھ اور کیا ہوگا؟ تو مزید اور بھی چیزیں ملیں گی، اور اس کی رحمتیں اور نوازشیں ہوں گی۔ صدقہ خیرات ایسی چیز ہے جس سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے فائدے کیا ہیں صدقے سے؟ بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، انسان غم اور دکھ سے اسے نجات ملتی ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، اور یہ وسعت اللہ کی ایک صفت میں نہیں بلکہ تمام صفات کے لیے ہے، اور اس کا علم بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں دو راستے بتا دیے گئے، وہ راستہ جس میں اللہ کی خاطر خرچ کیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ، دوسرا شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو کہاں خرچ کرتا ہے؟ انسانوں کی بھلائی میں، اللہ کی رضامندی میں، دین کے فائدے میں، دین کی ترقی میں، یعنی بلند مقاصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ، جب انسان شیطان کے کہنے پر خرچ کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟ اپنی خواہشات پر، ضروریات پر نہیں۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ حد سے زیادہ فضول خرچ کرنا، ضائع کرنا۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ انسان کو ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے، وہ چیزیں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔
جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنا بچے ہی نہ کہ وہ خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔